बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 सितंबर मंगल का दिन है और आज जो अहम खबरें हैं उनकी अपडेटिंग स्टोरीज़ हैं। 24 घंटों में क्या हुआ तफसीली तज्जिया मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले अहम खबरों से, इमरान खान की आज अहम मुलाकातें। अडयाला जेल के बाहर आज दूसरे दिन भी बहुत बड़ा मैदान लगने लगा। अलीमीन गंडापुर भी पूरी तरीके साफ़ की क़यादत और कारकुनों को लेकर पहुँच चुके हैं। सोशल मीडिया का दबाव काम कर गया, उसकी मैं आपको तफसील आपके सामने रखता हूँ। खान का सख्त हुक्म, खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी ऑपरेशन भी मुतअद्दिद इलाकों में मुअत्तल कर दिया गया है। ये भी सोशल मीडिया की कामयाबी है। और ट्विटर पर इस वक्त जो बाकायदा लफ्ज़ी गोलाबारी के बाद जो स्टैब्लिशमेंट का बयान, और लंदन इस वक्त दुनिया की निगाहों का मरकज़ क्यों बना है। चंद दिनों में बड़ी बड़ी खबरें लंदन से आने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी वहाँ आमद है। अहम खिलाड़ी भी इकट्ठे हो चुके हैं। आर्मी चीफ की तब्दीली का मामला, अहम शख्सियात जिसमें DGISI भी लंदन की तरफ पहुँच चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया कॉमनवेल्थ 70 साल की जो इलेक्शन रिपोर्ट छुपाने पर रगड़ा, तहलका मच चुका है। बड़े सवालात, मुजाहरे बादशाह तक, कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट्स तक इसकी गूंज, एहतजाज दफ्तर के सामने। और आज भारतीय हमले में जो पाकिस्तान में किसको निशाना बनाया गया, खुद कालादम तंजीम ने हक़ाइक़ से पर्दा भी उठा दिया। और अरब दुनिया का जो बड़ा इजलास, उसमें हथियार डाले गए वाज़े तौर पर। ईरान ने उस पर बड़ा वाज़े मौक़िफ़ लिया है। इसराइल तस्लीम करने का ये मामला, इसकी भी आखिर में बात करूँगा। और कुछ और भी अहम खबरें हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत की बहरहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बड़ी अहम, उस पर भी तफसीलात बहुत सी आएंगी, आइंदा दिनों वाला बयानिया। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो बरतानिया का दौरा, उसमें ज़ाहिर है एक तो देखें यूक्रेन का, फ़लस्तीन का मामला, अरब लीग का इजलास। तीसरा जो अहम इशू पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, ये इमरान खान की रिहाई समेत तमाम मामलात इस वक्त लंदन मरकज़ बन चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त इमरान खान के ख़ानदान से मुलाकातों की भी वहाँ पर बड़ी कोशिश जारी है। मेरी आखिरी इतलात में अभी काफ़ी कामयाबी हुई है। लेकिन देखते हैं ये मुलाकात होती है कि उसे रोकने के लिए भी भरपूर कोशिश की जा रही है। पूरी एक लॉबी काम कर रही है। और यहाँ नवाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती के लिए भी बड़ी बैठक लगाकर बैठे हुए हैं। और नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप से उसकी भी मुलाकात हो जाए। अमेरिका के दौरे में भी नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, लेकिन वहाँ लॉबिंग नाकाम हुई। और ये सिर्फ इंटरनेशनल गारंटियाँ लेने के लिए कि अगर मुद्दत मुलाजमत तोसी करे तो उसके बाद हमारा क्या इंजाम होगा, क्या 2 साल 5 साल की एक्सटेंशन देंगे तो फिर हमारी हुकूमत इक़्तिदार का क्या बनेगा। और इसमें याद रखें, मरियम नवाज़ की वजारत उज़्मा के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरी जरदारी भी ज़ाहिर है बिलावल की वजारत उज़्मा के लिए लगा हुआ है। इनकी नज़रें इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पर हैं, क्योंकि अवामी सियासत की ख़त्म हो चुकी है। इंटरनेशनल गारंटियाँ इन्हें चाहिए, ये हर काम करने पर तैयार है। शहबाज शरीफ अरब लीग के इजलास के बाद पाकिस्तान वापस नहीं आया। अगर ये बरतानिया वहाँ पहुँच गया और मरियम नवाज़ भी अचानक बाऊजी की ख़राब तबीयत चेक करने चली गई, तो आप समझ लें कि सारा मामला एक्सटेंशन का जो फंसा हुआ है, नया आर्मी चीफ तैयार हो गया। उसमें बहुत बड़ी खबर आने वाली है कि DGISI भी बरतानिया में वहाँ उनकी मौजूदगी की इतलात आ रही हैं। यानी खिचड़ी मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। अब वो ज़ाहिर सामने क्या आएगा वो कुछ दिनों में आ जाएगा। लंदन प्लान पार्ट 2 कामयाब होगा, मुद्दत मुलाजमत तोसी होगी या नहीं, ये मामलात बड़ी तेज़ी से इस वक्त चल रहे हैं। और उसमें बरतानिया का बड़ा अहम किरदार है। देखिए, हम तो अमेरिका का सबको पता है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अहम किरदार वहीं से है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बरतानिया एक वायसराय का किरदार अदा करता है। अमेरिका हमेशा पसे पर्दा रह के बरतानिया और कॉमनवेल्थ के ममालिक जो अपना बड़ा असर और रसूख रखते हैं, यूरोपीय यूनियन को, इन्हें इस्तेमाल करता है। अरब दुनिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तारीखी बरतानिया का जो ताल्लुकात है पाकिस्तान से, आज़ादी इन्हीं से हासिल की गई, फ़ौजी ट्रेनिंग इनसे लेते हैं, तालीमी निसाब इनका है, कानून, सफारती ताल्लुकात, ये सब आप जानते हैं बरतानिया का इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तानी भी वहाँ पर बहुत मौजूद है। मईशत में भी बड़ा अहम मामला है। और इस खिते में ख़ास तौर पर अमली शक्ल के लिए बरतानिया पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करता है। ये जितने भी मामला आपको तय होते नज़र ये लंदन में ही होते हैं। इवन कि मशरक़ी पाकिस्तान जब टूटा था उस वक्त भी हालात वहीं से ही जाकर ठीक हुए थे। अब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट इसीलिए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी, एक तहलका खेज़ मामला और बहुत बड़ा स्कैंडल। क्योंकि ये जो 56 ममालिक हैं कॉमनवेल्थ के और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो इलेक्शन को साफ, शफाफ और जमहूरी सर्टिफिकेट देता है, बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेट, और फिर अभी यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स पर मोहर लगाती है। ये इंतहाई अहम मामला है। देखें, ये वो ममालिक हैं जिनकी बुनियादें जमहूरियत के चैम्पियन होने की वजह से हैं। ये अपनी तारीख की 70 साल में पहली मरतबा अपने इदारे इनके इलेक्शन की रिपोर्ट छुपा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी अभी तक जारी नहीं की। ये 13 रुकनी मुबसरीन जो टीम पाकिस्तान आई, वसी पैमाने पर धांधली साबित कर गई, हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा गई और कि इन्होंने बुनियादी हकूक़, आज़ादी इज़हार राय और इलेक्शन लूट लिया। फिर रिपोर्ट बनाई और गैर रस्मी तौर पर उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के साथ शेयर भी की, जिसके सबूत नहीं मिल रहे। असूल यह है कि इंतखाबात के चंद दिनों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पेश करनी होती है, वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ हो, यूरोपीय यूनियन है, दोनों ने ये जारी नहीं की। और ये दुनिया की जमहूरी तारीख में इनकी ये 2024 के धांधलीशुदा इलेक्शन को तस्लीम करना, दूसरे मानों में पाकिस्तान की जमहूरियत के कत्ल में ये शरीक हो गई। इनकी साख पर सवालिया निशान दुनिया भर के इदारे अब इनकी जान नहीं छोड़ेंगे।
کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ اخبارات میں جو آپ کو معاملہ نظر آ رہا ہے آج تہلکہ جو مچا ہوا ہے، یہ جمہوریت، آزادی، اظہار رائے ان ممالک کے قانون کا حصہ کی بنیادیں ہیں۔ اوورسیز تحریک انصاف کے لوگ اگر اس میں کام کر جائیں، یقین کریں کہ اپنے وہاں پارلیمنٹیرین سے رابطہ کریں، اپنی پارلیمنٹیرین تک مسئلہ اپنا اس مسئلے کو اٹھائیں، تو برطانیہ کامن ویلتھ کے دفتر کے بعد مظاہرہ ہو یا وہاں کے میڈیا میں ہو، سوشل میڈیا پہ پریشر ہو، یقین جانیں یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جس طرح امریکہ میں 368 اراکین نے پاکستانی الیکشن کا عدم کرایا، اب دیکھیں بنگلہ دیش میں یہی معاملہ، دنیا بھر میں جمہوریت کے چیمپئن یہی ہیں۔ تو اس لیے کامن ویلتھ کی صرف یہ ایک رپورٹ نہیں ہے، پاکستان کے اندر تو کراچی کے گورنر کا اعتراف ہے جس نے کہا ووٹ ڈالا آپ نے، کہاں نکلا کہاں۔ پھر آپ انوار الحق کاکڑ حنیف عباسی کی لڑائی آپ کو یاد ہوگی، اس نے تصدیق کی تھی میرے پروگرام میں، وہ آپ جانتے ہیں کہ فارم 47 لے کر آؤں اور یہ کروں، وہ سارا آپ جانتے ہیں۔ حافظ عبداللہ جمعیت علماء اسلام نے قرآن پاک پہ حلف دیا ابھی کہ تمام ممبران پارلیمنٹ نے بتایا کہ بلوچستان کی فارم 47 ہے۔ اس کے علاوہ ایمل ولی خان بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی کا اقرار ہے، نون لیگ کے تمام اہم رہنماؤں نے تسلیم کیا ہوا ہے، نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کے بیانات آن ریکارڈ ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر کمشنر راولپنڈی چٹھا جو غیر قانونی حراست میں ہے، اس کی باقاعدہ پریس کانفرنس ہے، اور وائٹ پیپر کا پورا ایک ثبوت موجود ہے کہ بد کردار غلیظ قاضی فائز سردار سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کیسے لوٹا۔ تو یہ فارم 45 تمام ممبران کے پاس میں، ان کا کیس بڑا مضبوط ہے، اوپن شٹ کیس ہے، اس لیے اس کو اٹھانا لازمی اوورسیز پاکستانی کو۔ آج خان کی ملاقاتوں کا دن بھی ہے، ظاہر بھی سوشل میڈیا کا پاکستانیوں کا دباؤ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو علی مین گنڈا پور اب روزانہ بھی آنے پر تیار ہو چکے ہیں۔ یہ اپنے وزراء کے ساتھ، ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ، صوبائی اسمبلی کے ساتھ وہاں لانے کو تیار ہیں۔ پورا قافلہ اڈیالہ جیل ان کا پہنچا، 27 ستمبر جلسے کی تیاریاں بھی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے انہوں نے پورے پاکستان کو دعوت دی ہے۔ اس میں آپریشن کا معاملہ دیکھیں سب سے اہم معاملہ ہے، خیبر پختونخوا میں باجوڑ میں ختم ہونے کی حد تک نظر آ رہا ہے۔ ڈما ڈولا کے لوگوں کو، باجوڑ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اپنے گھروں میں جائیں، اس کی تصدیق تو وہاں کے مقامی لوگوں سے میں درخواست کروں وہ ضرور کریں، وہی بتا سکتے ہیں گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اپنی تفصیلات بتائیں کہ وہ کیا اپنے گھروں میں واپس جا چکے ہیں نہیں۔ لیکن یہ جو دباؤ ہے دیکھیں سوشل میڈیا کا اور پاکستانیوں کا، عمران خان نے جو آپریشن روکنے کے معاملے پر جو سب سے اہم معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں، افغانستان جو عمران خان بار بار وفد بھیجنے کی بات کرتے ہیں، محمود اچکزئی کو اپوائنٹ کریں، خان کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں فارم 47 والے پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ ایک دفعہ افغانستان کے ساتھ آپ کی جنگ شروع ہوگی تو یہ آگ اتنی بڑھ جائے گی پاکستان میں آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے عزائم کو تو بتا دیا کہ جس طرح جنرل باجوہ مغرب میں یوکرین کا منجن بیچ کے خان کی حکومت گرا کے مغرب کو بتا رہا تھا کہ اب وہی کام افغانستان میں نیا محاذ کھولنے کا، تاکہ اقتدار کو طول دیا جائے، ڈالر آئے اور اس میں پاکستانی قوم قربان ہو جائے گی، قبائلی علاقے ہو جائیں گے، خیبر پختونخوا ہو جائے گا۔ یہ کام مشرف نے بھی کیا، ضیاء الحق نے بھی کیا، دونوں نے دیکھے جنگوں کے بعد اپنے اقتدار کو طول دیا اور پھر صدر بھی بن گئے۔ اسی طرح یہ بھی جنگ کے ذریعے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان اس میں تباہ ہو جانا ہے اور خان اسے ہر صورت میں روکنا چاہتا ہے۔ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ کا انخلا ہوا افغانستان میں تو خان نے وہاں حکومت بننے میں اسی لیے مدد کی، جنرل فیض اسی لیے ابھی تک پھنسا ہوا ہے۔ پھر فاٹا کو کے پی میں مرج کیا خان نے، مقامی لوگوں کو اعتماد دیا، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے، ڈرون حملے رکوائے، اور دیکھیں 3 سال امن رہا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پہ آپ ضرور فوکس کریں۔ اب تحریک انصاف کی حکومت بھی وہاں غیر مقبول ہو رہی ہے، یہ ملٹری آپریشن کی وجہ سے دیکھیں، اور یہاں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اپنی جان، اپنی ذاتی جان و مال کا بھی خطرہ ہے، یاد رکھیں۔ وہاں ایک دفعہ کام شروع ہوگا بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اس وقت تحریک انصاف کے اراکین کے پاس مزاحمتی سیاست کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے۔ عمران خان کے بیانات ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو ہلا رہے ہیں، دوسری طرف انہیں بھی عمران خان کہہ رہا ہے یہ جو حکم عمران خان نے جاری کیا قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کو، یہ چلی جائیں گی ان کی ویسے ہی۔ دیکھیں یہ آخری حل ہے ان کے پاس مزاحمت کا، یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ ان کے پاس بہت بڑا ٹول آ چکا ہے، اسے اٹھائیں۔ پاکستان کے 2 نمبر الیکشن کا عدم تھے، آرٹیکل 6 کا مطالبہ کریں ان تمام لوگوں پر، قاضی فائز ہیں، سردار سکندر سلطان راجہ، آرمی چیف ہیں، سب پر۔ عمران خان نے کہا ہے عاصم لا کے سوات ملک میں تمام قوانین ختم ہو چکے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اراکین کو خان نے یہ اسی لیے پیغام آج دیا ہے کہ عاصم لا سے نہ ڈریں، جیلوں سے نہ ڈریں، جتنا ڈریں گے اتنا دبائیں گے، حق پر کھڑے ہیں آپ، انسان کو بہادر بناتا ہے حق، اور آخر فتح حق کی ہے۔ اور دیکھیں اس میں سب سے اہم پہلو ابھی عوام کے لیے جو مشن نور بھی اسی جدوجہد کا ایک راستہ ہے۔ اس حق کی جدوجہد میں جو روکنے کی اب آپ کو کوشش ہے، 3 سال سے دیکھیں واردات تو ہو رہی ہے۔ شاکر امان نے ابھی ٹویٹ کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ مشن نور کے لیے جہاں جہاں اذان ہوگی وہاں چھاپے مارے جائیں گے، جس طرح بسنت کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں پولیس گھروں میں گھس جاتی ہے۔ یہ علماء سے فتویٰ دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی کام ہے، جہاں اذان کی آواز آئے وہاں پولیس اٹھا کے لے جائے، قیدیوں کی گاڑیوں میں بھر کے لوگوں لے جائیں۔ یہ ان کے لیے بڑی تکلیف اور اذیت پیدا کر رہی ہے اذان کی آواز۔ اور مسلمان تو دیکھیں آج کل جو کہیں حافظ ہوں کہ سید ہوں حکومت میں، وہ مشن نور سے بڑا ڈرے ہوئے ہیں۔ اور 24 کروڑ عوام باخدا اگر چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دینی شروع کر دے گی، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اب یہ ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں،
کہ اگر پورا پاکستان 20 ستمبر 9 بجے اپنی چھتوں پر اذانیں دے رہا ہو اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھرمار لگ جائے تو یہ پوری دنیا میں اگر ہیڈ لائن نہ بنی میرا نام بدل. یہ 24 کروڑ عوام بہت بڑی طاقت ہے. اللہ کا نام اس طرح لیں گے تہلکہ مچ جائے گا. اور یہ بڑا آسان کام ہے, یقین کریں کوئی مشکل نہیں. اذان دیں, ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پہ لگائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں اللہ برکت ڈالے گی. اللہ کا نام ہے, ہمارا ایمان ہے. انشاءاللہ خان کی رہائی بھی دیکھیں ہوگی, اور وہ نہیں عدالتوں سے ہی آپ کے سامنے بلا شبہ جو مرضی کر لے. اب توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے وہ اختتامی مراحل پہ پہنچ چکا ہے. اس میں دیکھیں ایک تو عمران خان نے تو صاحب کا یہ ٹرائل جج نہیں چلا رہا, یہ ایک ISI کا کرنل چلا رہا ہے جو کہ عاصم منیر صاحب سے ڈائریکٹ لیتا ہے ہدایات. یہ ملٹری ٹرائل ہے. کل ایک گواہ نے جس نے توشہ خانہ کے تحائف کی قیمت لگائی, اس نے صاف صاف کہہ دیا میرے اوپر دباؤ ڈالا ہے, مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی, مجھے جیل بھیجنے کی انہوں نے دھمکیاں دی, اور جو بھی میں نے قیمت ان تحائف کے لگائی وہ بالکل درست ہے. انہوں نے کہا گواہی دو ورنہ جیل جاؤ گے. یہ بیرسٹر علی ظفر نے پوری رودات بھی بتائی ہے. اب اس گواہ کے بیان پہ کیس تو مکمل کمزور ہو ختم ہو گیا. آج جو مرکزی گواہ انہوں نے سامنے لانا ہے بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ کو, یہ 2020 سے ملٹری سیکرٹری عدم اعتماد تک خان کے ساتھ تھا اور اسے ابھی تک میجر جنرل کے رینک پر پروموٹ نہیں کیا گیا. آج اس کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں یہ استغاثہ کا اہم ترین گواہ کے طور پر سامنے آئے گا یا نہیں. اس کی گواہی سے یا تو کیس اڑ جائے گا یا پھر یہ سزا سنا دیں گے. اب ملٹری سیکرٹری کا دیکھیں کہ یہ وزیر اعظم کے ساتھ لگایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انہیں اس طرح کے معاملات میں استعمال کرنا ہوتا ہے, ورنہ ملٹری سیکرٹری کی وزیر اعظم کے ساتھ جس دن تعیناتی ختم ہو جائے اسی دن جمہوریت واپس آ جائے گی. اب ماضی میں دیکھیں نواز شریف نے مشرف کے دور میں جب اس کا تختہ الٹا گیا تو اس وقت ملٹری سیکرٹری جاوید اقبال تھے. اب یہ نواز شریف سے کھڑے ہو گئے, اس نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا, پوری پارٹی ساتھ چھوڑ گئی. اور جب بلکہ فوجی جرنیل اس وقت وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر رہے تھے تو اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا. اس نے کہا تم اسے کیا ہندوستان کا دلی سمجھ کے اس پر چڑھ دوڑے ہو, یہ تمہارے اپنے وزیر اعظم کا ہاؤس ہے. نواز شریف کا اس نے ساتھ دیا, اس کی پینشن مراد چھین لی, 1 سال کے لیے قید بھی کیا گیا. اور یہ ماضی میں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یا بے نظیر بھٹو کے ساتھ جتنے بھی ملٹری سیکرٹریز تھے انہیں لگائی اسی لیے, جب ضرورت پڑی انہیں استعمال کیا, جو نہیں ہوا اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اگر ان لوگوں کے اندر ایمان ہو تو یہ کبھی حق سچ کی بات سے نہیں ڈرتے, اپنی آخرت کا سوچتے ہیں. آج دیکھنا ہے کہ یہ ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد عدالت میں کیا کرتے ہیں اور پھر ادارہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. ویسے تو اب تک ہم نے دیکھا ہے جس کے سر پہ بندوق ہو تو پھر حاضر سروس فوجی افسر بھی طوطے کی طرح پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. نواز شریف نے تو خیر ان کے ساتھ جو کیا اس کی وہ پینشن تک بحال نہیں کروا سکا جاوید اقبال کی حکومت میں آنے کے بعد. وہ خیر ایسا بزدل آدمی ہے. توشہ خانہ کے حوالے سے دیکھیں 2 چیزیں اب جو نظر آئیں. ایک تو مریم نواز نے جائے نماز جمع کروا دی توشہ خانہ میں, وہ پتہ نہیں 200-250 روپے کی آپ کو مل جائے گی, 1000-1500 10,000 کی کر لیں. آرمی چیف نے بھی ترکی کے صدر کا ملنے والا ایک چائے کا ایک ٹی سیٹ توشہ خانہ میں جمع کرایا. بندہ پوچھے پچھلے 3 سال میں آرمی چیف جو دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں, تحائف ہیں, وہ ان کی تفصیلات پبلک کیوں نہیں کرتے؟ آرمی چیف سے پوچھا جائے کہ وہ ریکارڈ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دینا ہے, یا ماضی میں چلے جائیں فیفا ورلڈ کپ سے لے کے پاپا جان کے پیزے, امریکہ برطانیہ کی پراپرٹی, ساری ڈیٹیل جو ہے پتہ تو چلے گا کیا کیا ملتا رہا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو فوجی سربراہان کو جو تحائف ملتے ہیں اس کا ریکارڈ ہی نہیں دیا جاتا. یہ مریم نواز کی BMW آصف زرداری کا تو آپ کو پتہ ہے, لیکن ان کے جب اسکینڈل نکلے تو پھر صحافیوں پر تباہی پھیر دیتے ہیں. جنرل باجوہ کے 12 ارب کا اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا, یا ان کے سفارتی پاسپورٹ کا جو معاملہ, وہ نورانی کے دونوں بھائی اٹھا لیے گئے تھے. اسی لیے یہ حق پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو یہ کرپشن کے ان کے اسکینڈلز پہ بات کرنا آپ تلوار پہ چل کے کرتے ہیں. جو دیکھ رہے جو صحافیوں کے ساتھ ہوا, جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوا, جو بھی اس حق کی راہ پہ کھڑا ہوا, اور مشن نور آپ اپنے اوپر دیکھ لیں, یہ قربانی دینا آسان کام نہیں ہے. یہ مریم نواز کے رضی دادا, ایک PTV سے نوکری گئی, ایک YouTube کا چینل بند ہوا, دونوں ہاتھ باندھ کے نواز شریف کے در پر سینٹ کی کمیٹی میں سر جھکا کے معافیاں مانگ رہے ہیں. اور پچھلے 3 سالوں میں آپ دیکھیں صحافیوں نے کیا کیا برداشت نہیں کیا. شہادتیں نہیں, قتل ہوئے, جلاوطن ہوئے, اغوا ہوئے, خاندان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, بینک اکاؤنٹس بند, YouTube چینلز بند, گھروں پر قبضے, منی لانڈرنگ کے الزام, غدار وطن کے سرٹیفکیٹ, دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ, تصویریں تک پورے پاکستان میں لگا دی غدار کہہ کے. یہاں ایک شخص بھی معافی مانگنے پر تیار نہیں, ہم تو ان کی عدالتوں میں جانے پر تیار نہیں. بہرحال یہ اپنا ظرف ہے. آج عدالتوں میں بڑا دن بھی یہ اس لحاظ سے تھا کہ ایمان مزاری کا جسٹس ڈوگر کے سامنے ملاقڑہ تھا, لیکن وہ پیش نہیں ہوئی. جسٹس ڈوگر پر عدم اعتماد انہوں نے کیا, دوسری عدالت میں کیس منتقل کرنے کی درخواست دی. اور ڈوگر کہہ رہے تھے میری عدالت میں ہوا کیا ہے, کیوں کیس لے کے جا رہے ہیں, مطلب یہاں سارے وکلا کھڑے, مطلب اسے یہ پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ ہراسمنٹ کا کیس اس کے اوپر ڈلا ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہا تھا میری عدالت میں کیوں نہیں وہ پیش ہوئی, کوئی مناسب وجہ مجھے دیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. خیر اس کیس کو اس نے جو مہرنگ بلوچ کے ECL سے نام نکالنے والا وہ ملتوی کیا ہے غیر معینہ مدت تک. اب یہاں جسٹس ارباب طاہر صاحب کا ذرا سنیں, یہ خفیہ ایجنسی کو خط لکھنے والے ان ججز میں شامل تھے جو باقاعدہ طور پر دباؤ میں آ چکے ہیں. یہ ہراسمنٹ کا جو ایمان مزاری کا کیس تھا,
یہ کاز لسٹ میں لگنا تھا 3 جج میں، تو ان 3 ججز میں سے ایک یہ تھے، یا چھٹی پہ چلے گئے 3 دن کے لیے. یہ آپ کو پتا بلوچستان سے ہیں. مہرنگ بلوچ کے کیس میں سرفراز ڈوگر جو دھمکیاں دے رہا ہے وہ لاپتہ افراد کے کیس بھی ہے، ECL میں سے نام بھی ہے. اب یہ بلوچستان سے ہوتے ہوئے ارباب محمد طاہر اتنی جرت نہیں کر رہے کہ وہاں بلوچ ماؤں بہنوں کو جنہیں انصاف کی توقع ان کو انصاف دیں، یہ بھاگ گئے اس کیس سے ہی، حالانکہ مہرنگ بلوچ کا ECL کا کیس تھا. بہرحال عرب لیگ کے اجلاس کی بات کروں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور یہ فورم آج بے نقاب بھی ہوا ہے. 57 اسلامی بہنیں جو بیٹھی ہوئی تھیں اکٹھی، بڑی باریک واردات انہوں نے ڈالی ہے اسرائیل کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا. ان کا آپ 9 نکاتی ایجنڈا پڑھیں، ہر جگہ آپ کو قطر 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 نظر آ رہا ہے. حملے کی مذمت، اسلامی فوج بنانے کی، بلاک بنانے کی، روس چین کے ساتھ جانے کی. اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے قطر کے حملے کی وجہ سے پاسپورٹ بلاک کر دیے، سفری پابندیاں لگا دی، یہ نہیں آ سکتے. لیکن غزہ کا ایک لفظ لکھا ہوا ہے، فلسطین کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن ہی ہوگا. اسی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے 2 ریاستی حل پیش کر دیا ہے. دیکھیں اس میں تو انہیں براہ راست پاکستان کی مدد بھی مل چکی ہے. یہ آرمی چیف اور شہباز شریف کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، پاکستانی عوام کو تو یہ چورن بیچ رہے ہیں جی ہم اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اس پر یہ ایک لفظ بولنے پر تیار نہیں. ایران نے اس میں پورا 2 ٹوک جو موقف دیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے. یہ 2 ریاستی حل ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ غاصب ہے، انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. اب اس اعلامیے سے وہ تو علیحدہ ہو گئے. صرف ایک ملک، اندازہ کریں، تمام اسلامی ممالک میں فلسطین کے ساتھ ایک ملک کھڑا ہے، باقی تمام کے تمام کہتے ہیں جی 2 ریاستی حل تسلیم کریں گے، منظور ہے. تو یہ ان کی حالات ہیں اس وقت. ابھی ایران کے صدر کی ملاقات میں دیکھ رہا تھا، آرمی چیف اور شہباز شریف سے مل رہا تھا، اسے آرمی چیف نظر ہی نہیں آئے. اس کو پھر بعد میں وہ گلے لگا رہا ہے، مل رہے، وہ بیچارے اتنے کنفیوز، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کس سے بات کریں ہم، شہباز شریف سے کریں یا آرمی چیف سے کریں، اصل ان میں سے وزیر اعظم کون ہے، مالک کون ہے. تو یہ حالات اس وقت آرمی چیف اسی لیے ہر دورے پر ساتھ جاتے ہیں. اور یہ سارا معاملہ وہ طاقت کا ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ہوں موجود، لیکن ایک اللہ کی ذات بھی موجود ہے. بڑے بڑے اقتدار میں آپ کو پتہ لوگ کوشش کرتے رہے. اس وقت پورے پاکستانی اس بات پہ متفق ہیں کہ جب تک آرمی چیف کی یہاں سے ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی اس معاملے سے نومبر میں، اس وقت تک ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب پتہ نہیں اس کے بعد ادارے کے کیا حالات ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن ان کی توسیع کا بھی معاملہ، اگر توسیع ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے. خان کے اڈیالہ سے پیغام بھی اس وقت تک آ چکے ہوں گے، ان کی روشنی میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.